बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं और तीनों खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को एक नया पैगाम भेजा है और इस पैगाम के अंदर ऑब्वियसली एक नई खबर भी है जो अपने हम सुनने वालों के साथ शेयर करेंगे और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसका ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत से है। और क्यों इसे इंपॉर्टेंस जो है इस वक्त दी जा रही है, क्योंकि एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है इसको काउंटर करने के लिए। इस पर तफसील से हम बात करेंगे और आपको ये बताते चले राय साहब, पाकिस्तान के अंदर कल से खान साहब के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है और कुछ लोग उनकी नौकरियां शायद उनको जो दी गई हैं कि उन्होंने इस नैरेटिव को बनाना है और खान साहब के खिलाफ बगावत के मुकदमे की तैयारी की जा रही है। और राना सनाउल्लाह ने जो इजलास किया उसकी अंदरूनी कहानी भी आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। मुकदमात का सामना है और दूसरी तरफ राय साहब मुल्क के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस और खान साहब ने अब जो महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी है, इसकी भी एक बहुत ज़बरदस्त सिग्निफिकेंस है। क्योंकि माजी में हमें याद रखना होगा राय साहब, एक महंगाई मार्च नून लीग ने भी किया था, इंपोर्टेड हुकूमत ने भी किया था और अब फ़र्क हमें देखना होगा कि दोनों के अंदर क्या है और पाकिस्तान की आवाम ये जो प्राइसेस बढ़ाई गई हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, इसे किस तरह देखती है। लेकिन हैविंग सेड दैट राय साहब, फर्स्ट जो पहली खबर है, खान साहब ने शांगला में राय साहब एक जलसा किया है। इमरान खान की मकबूलियत में कमी नहीं हो रही, दिन ब दिन बढ़ रही है। खान साहब ये कहते हैं और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, फैसला साज हलकों को, आर्मी को उन्होंने पैगाम दिया है कि तारीख कभी माफ नहीं करेगी। मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें कि हम न्यूट्रल हैं, और इसको हाईलाइट किया गया। फिर खान साहब ने यह भी कहा कि मुल्क ना संभाला, दिवालिया निकल गया, तो एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता हूं। एस्टेब्लिशमेंट कहती है न्यूट्रल है, बिस्मिल्लाह, आप न्यूट्रल हो। कौम जानती है ताकत आपके पास है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, तारीख माफ नहीं करेगी। राय साहब, तारीख वाकई माफ नहीं करेगी। पाकिस्तान की के जो फैसला साज हल्के हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि अंदरूनी चैलेंजेस, बैरूनी साजिशों के खिलाफ पाकिस्तान के इदारों ने हमेशा एक डिफेंस प्रोवाइड किया। दुश्मन से बाहर से गोली नहीं चलाता, दुश्मन हमारे अंदर भी बैठे हुए हैं जिनकी पहचान हो चुकी है, मुसल्लत कर दिया गया। अब ये फैसला पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने करना है कि इनके खिलाफ क्या इकदाम उठाए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम इन हलकों की तरफ देख रही है। राय साहब देखें हाशमी साहब, एक तो उस सवाल का जवाब मिल गया जो हमारे बहुत से नाजरीन हमसे पूछते रहे, और वो ये कहते रहे कि इन हलकों को, यानी एस्टेब्लिशमेंट को, फौज को या फौजी क़यादत को हम ताकतवर हलके क्यों कहते हैं। अब खान साहब ने बता दिया बिल्कुल, क्योंकि खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहे, चीफ एग्जीक्यूटिव रहे, तो खान साहब के जो अल्फाज हैं उनसे साबित हो गया कि ताकतवर हलके असल में यही हैं, सियासत यही कंट्रोल करते हैं, हुकूमत बनाने में भी इनका किरदार होता है, हुकूमत गिराने में भी इनका किरदार होता है। और खान साहब के जो अल्फाज थे वो ये थे कि सब जानते हैं, पूरी कौम जानती है, पूरा मुल्क जानता है, पूरी आवाम जानती है कि असल पावर आपके पास है, सारी ताकत आपके पास है। ये अल्फाज इमरान खान साहब के थे और उन्होंने कहा कि जब सब जानते भी हैं कि आपके पास ताकत है, सारी पावर है, सियासत के ऊपर पूरा असर व रसूख भी है, तो आप ये कहें कि एक तरफ चोरों का टोला इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गया है, आपको ये भी पता हो कि मुल्क दिवालिया होने की जानिब जा रहा है, आपको ये भी पता हो, आपको पता है ना, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने आज पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको माइनस में कर दिया है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की आउटलुक को माइनस में कर दिया है। तो जब ये भी पता हो ताकतवर हलकों को और उनके पास ताकत भी हो और वो अपनी ताकत को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर भी सकते हो, लेकिन उसके बावजूद अगर वो ये कहें कि हम न्यूट्रल हैं, तो इसके ऊपर तो फिर तारीख फैसला करेगी, तारीख जजमेंट देगी। इसीलिए खान साहब ने कहा कि फिर तारीख माफ नहीं करेगी।
اچھا، پھر تاریخ کا فیصلہ کیسے آتا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ جسٹس نسیم حسن شاہ کے اوپر تاریخ کا فیصلہ آیا، جو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی۔ جسٹس نسیم حسن شاہ کو بعد میں معافی بھی مانگنا پڑی، لیکن تاریخ نے ان کو معاف نہیں کیا۔ اسی طرح جنرل ضیاء الحق کے اوپر تاریخ کا فیصلہ آیا۔ اب ضیاء الحق کے کچھ پالیسیز ایسی تھیں جن کے بہت سے لوگ ایڈمائرر تھے، لیکن مجھ سمیت بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گردی جیسے مسائل کا جو سامنا کرنا پڑا اس کی وجہ ضیاء الحق کی وہ جو آمریت تھی اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے جو ایک انتہا پسندی پھیلائی گئی تھی وہ وجہ تھی۔ اچھا، آج آپ دیکھ لیں کہ ضیاء الحق کے اوپر تاریخ نے کیا فیصلہ دیا ہے۔ ضیاء الحق کی قبر کے اوپر کتنے کم لوگ اب جاتے ہیں وہاں پہ فاتحہ کرنے کے لیے، حالانکہ جو بھی مسلمان فوت ہو جائے، اس دنیا سے چلا جائے، اس کے لیے فاتحہ کرنی چاہیے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ کوئی وہاں پہ فاتحہ کرنے کے لیے نہ جائے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عقیدت، محبت، لوگوں کی محبت اور عقیدت تو نہیں ہے اب جنرل ضیاء الحق کے ساتھ۔ اسی طرح سابق صدر پرویز مشرف، جنہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اور بالکل ٹھیک کہتے ہیں خان صاحب، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے پاکستان کو ایسی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جھونکا جو کہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی۔ ہمارے 70,000 شہری شہید ہو گئے، ہمارے فوجی شہید ہوئے، ہمارے سکول، بازار، تھانے، کورٹ، کچہریاں، کوئی مقام محفوظ نہیں رہا، اور ہم تو نفسیاتی مسائل میں، ہاشمی صاحب، نفسیاتی مسائل سے دوچار ہو گئے۔ یعنی اپنے بچوں کو بازاروں میں لے کے جاتے ہوئے، کسی مارکیٹ میں لے کے جاتے ہوئے، اسکول بھیجتے ہوئے ایک انجانا خوف ہمارے دلوں میں سوار رہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گردی نہ ہو جائے، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے بچے اس دہشت گردی کا نشانہ نہ بن جائیں۔ اور ہمیں 110 ارب ڈالر کا نقصان بھی ہو گیا، اور ایک مرتبہ بھی ہماری ان قربانیوں کو جو ہم امریکہ کی جنگ میں گئے تھے، جو بعد میں ظاہر ہے کہ ہماری سروائیول کی جنگ بن گئی اور ہمیں لڑنا پڑی، ہم نے اس کے بعد ٹھیک لڑا کیونکہ اس وقت ہماری سروائیول کی جنگ بن گئی تھی، لیکن ایک مرتبہ بھی اس کو ایکنالج نہیں کیا گیا امریکہ کی جانب سے یا مغرب کی جانب سے کہ پاکستان نے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کتنی قربانیاں دی۔ آج ہسٹری، تاریخ پرویز مشرف کے اوپر اپنا فیصلہ صادر کر چکی ہے۔ پرویز مشرف پاکستان بھی نہیں آ سکتے، پرویز مشرف کسی یونین کونسل سے الیکشن نہیں لڑ سکتے، پرویز مشرف آج اگر اپنی سیاسی جماعت کے لیے کوئی کال دیں تو 200-300 لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے تاریخ اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ اب اس وقت جو خان صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ فیصلے کر سکتی ہے، کیونکہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کے متعلق سب جانتے ہیں، یہ اوپن سیکرٹ بن چکی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے قائم ہوئی اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے ہی ابھی تک قائم ہے۔ تو جب ایک ایسا حکمران ٹولہ جس کے متعلق کرپشن کے ٹھوس شواہد موجود ہیں، عدالتوں نے اشتہاری مفرور قرار دے دیا، ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونے والی تھی، آصف علی زرداری جن کے متعلق انٹرنیشنل میڈیا میں اس قسم کی ہیڈ لائنز بنتی رہی ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا لو، تو اپنا ہاتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہاتھ باقی رہ گیا ہے یا وہ بھی آصف علی زرداری نے چرا لیا ہے، اس پر بھی ڈاکہ مار دیا ہے۔ تو ان لوگوں کو مسلط کر دیا گیا اس ملک کے اوپر۔ تو اب آپ بتائیں کہ یہ ملک کہاں جائے گا؟ اب پیٹرول کی قیمت کی آپ نے بات کی، خان صاحب نے 4 مہینے پیٹرول کی قیمت روک کے رکھی، منجمد کر دی۔ بجلی 8 روپے فی یونٹ سے زیادہ اس کی قیمت بڑھا دی گئی ہاشمی صاحب، اور خان صاحب کے دور میں 5 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں کمی کر دی گئی تھی۔ تو عوام کو ریلیف بھی مل رہا تھا، 5.97% کے اوپر آپ کا گروتھ ریٹ بھی چلا گیا تھا، اور جو نچلا طبقہ ہے وہ سارا احساس پروگرام کے ذریعے اور نیشنل ہیلتھ کارڈ کے ذریعے کور ہو گیا تھا، پناہ گاہیں بن گئی تھیں، کوئی بھوکا نہ سوئے جیسا پروگرام بھی چل رہا تھا۔ تو اب آپ بتائیں کہ جب اتنی سموتھ سیلنگ ہو رہی تھی، کووڈ آپ نے ختم کر دیا تھا، تو پھر 22 کروڑ عوام کو کس جرم کی سزا دی گئی ہے؟ ان 22 کروڑ عوام کا کیا قصور تھا کہ ایک کرپٹ حکمرانوں کا ٹولہ مسلط کر کے آج پیٹرول کی قیمت یعنی پچھلے 15 دن میں 60 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی، ڈالر آپ کا 200 روپے کے اوپر چلا گیا، سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، تو عام آدمی تو بالکل پس کر رہ گیا
تو یہ کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ ظلم نہیں ہوا, یہ تو 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. اس وجہ سے خان صاحب کہتے ہیں کہ جب ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے, عالمی ریٹنگ ایجنسیاں آپ کی اکانومی کا آؤٹ لک مائنس میں کر چکی ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ اپنی غلطی سدھار لے اور اسٹیبلشمنٹ اپنا اثر و رسوخ جو اس کا موجود ہے, جو کہ 70-75 سال سے موجود ہے, اس کو استعمال کرے, ورنہ پھر تاریخ جج کرے گی. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اس میں ہم تاریخ کو اگر دیکھیں تو تاریخ تو اپنا فیصلہ پھر سنا کے رہتی ہے. راجہ صاحب ایک اور انٹرسٹنگ بات اس لیے کیونکہ معیشت کے حوالے سے خان صاحب نے بات کی, اور پچھلے 2 دنوں سے معیشت ہی کی بات ہو رہی ہے, اور پاکستان اس وقت ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سوویت یونین کی معیشت تباہ ہوئی تو اسے طاقتور فوج بھی نہیں بچا سکی, اور یہ پیغام انہوں نے یقیناً اسٹیبلشمنٹ کو دیا ہے کہ اگر مضبوط معیشت ہوگی تو مضبوط فوج ہوگی. راجہ صاحب اگر ملک کے اندر خدا نخواستہ جنگ چھڑ جائے یا کسی بھی دنیا میں حصے میں جنگ چھڑ جائے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس سپلائی لائن کتنے دنوں کی ہے. آپ کا پیسہ ہو, تیل ہو, ڈالرز ہو, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی جو معیشت ہے وہ نقصان اسے نہیں پہنچتا. یہی آپ کی ڈیفنس لائن ہے, یعنی جو معاشی سیکیورٹی ہے اس کا تعلق ہے کسی بھی ملک کی سیکیورٹی کے ساتھ. سوویت یونین کی جو ایگزامپل دی ہے, اس سے پہلے آرمی چیف بھی متعدد بار اپنے جو لیکچرز ہوتے تھے اس میں یہ ذکر کر چکے سوویت یونین کا, کس طرح اکنامک سیکیورٹی کا تعلق ہے ملکی سیکیورٹی کے ساتھ. تو خان صاحب نے کون سی کوئی ایسی انہونی بات کر دی جس کے اوپر طوفان آ گیا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب فوج آ جائے, میرے اقتدار کو بچا لیا جائے. خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ خدارہ الیکشن کرواؤ, عوام اپنی حکومت کو الیکٹ کرے, اور یہ جو سلیکٹڈ اور امپورٹڈ جو نافذ کیے گئے ان سے ہماری جان چھوٹ سکے. دیکھیں ہاشمی صاحب, جنرل آصف غفور جو سابق ڈی جی آئی ایس پی آر تھے اور اب لیفٹیننٹ جنرل بن چکے ہیں, ان کی ایک بریفنگ میں نے اٹینڈ کی بطور صحافی, کچھ اور صحافی بھی وہاں پر موجود تھے, اور وہ آن ریکارڈ بریفنگ تھی, کوئی آف دا ریکارڈ بریفنگ نہیں تھی. مسلم لیگ نون کا دور چل رہا تھا, معیشت بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب تھی, تو اس وقت انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جو آپ کی نیشنل پاور ہوتی ہے, یعنی ایک ملک کی جو مجموعی طاقت ہوتی ہے, یہ الفاظ کوٹ ان کوٹ ان کے یہ تھے کہ نیشنل پاور کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے آپ کی اکانومی. ڈی جی آئی ایس پی آر جو کہ فوج کی ترجمانی کرتے ہیں, انہوں نے آن ریکارڈ یہ کہا کہ نیشنل پاور کا سب سے اہم حصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اکانومی اچھی چل رہی ہو. اور اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم نے نون لیگ کے دور کی میں بات کر رہا ہوں, نون لیگ کے آخری سال کی, کہ ہم نے اکانومی کے ایکس رے کروائے, اس کے ٹیسٹ کروائے, تو پتا چلا کہ اکانومی کو کینسر ہو چکا ہے. اور نون لیگ کے دور میں اس کو پیناڈول کی گولیاں دی جا رہی تھی, یعنی جو اس میں اصلاحات کے ذریعے اس معیشت کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت تھی وہ اصلاحات نہیں کی جا رہی تھی. تو اس کا مطلب ہے, ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ فوج اس بات پر قائل تھی کہ نون لیگ کے دور میں ملک بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا. یہ بات ہمیں فوج نے بتائی, اور اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک اکانومی کے اوپر کراچی میں سیمینار بھی کروایا تھا, اور اس پر بعد میں پھر بڑا شور بھی مچا تھا کہ جنرل باجوہ اکانومی کے اوپر سیمینار خود کیوں کروا رہے ہیں. اب نیشنل پاور کی جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اگر آپ کی اکانومی سٹرانگ نہیں ہوگی تو پھر آپ وسائل مختص نہیں کر سکتے دفاعی بجٹ کے لیے. آپ کہاں سے لے کے آئیں گے وسائل؟ ہمارے سامنے نارتھ کوریا کی مثال ہے. اب انہوں نے, ان کی چونکہ اکانومی اچھی نہیں ہے, انہوں نے اپنا بجٹ دفاعی وسائل پر خرچ کرنے کی کوشش کی, لیکن ان کی عوام بھوکی مر رہی ہے. وہاں پر لوگوں کے پاس سہولتیں نہیں ہیں, کوئی آواز اٹھائے تو اس کو مار دیا جاتا ہے. اور پھر بارڈر کے اوپر کتنے انسیڈنٹ ہوئے ہیں کہ لوگ, رائے صاحب سوری اگر آپ جی اگر میں آپ کی بات کاٹوں, اگر آپ اجازت دیں, ہم یہ نا اخبار دکھا بھی دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ خان صاحب کوئی نئی بات نہیں کر رہے, صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے. یہ رائے صاحب 2017 11 اکتوبر, یہ میں نے اخبار بھی نکال لیا, اور اس کی ہیڈ لائن کیا ہے؟ ٹریبیون نے یہ خبر چھاپی کہ سیکیورٹی اکانومی لنک اسکائی ہائی ڈیٹ وریز چیف آف آرمی سٹاف. اور یہ جو تصویر ہے
وہ جنرل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ہے، جو سیمینار کراچی میں جس کا آپ نے حوالہ دیا، اور انہوں نے لنک کیا ہے کہ پاکستان کو کتنے پیسے چاہیے، اور سیکیورٹی کا لنک کا جو تعلق ہے یہ 2017 سے ہی چیف آف آرمی سٹاف نے اس کا ذکر کرنا شروع کر دیا تھا۔ جی رائے صاحب۔ جی بالکل، 2017 یعنی نون لیگ کا حکومت کا جو آخری سال تھا، تو جب آپ کی اکانومی سٹرونگ نہیں ہوگی تو آپ اپنے دفاعی اخراجات پورے نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے مثال ہے کہ ایران کی بھی مثال ہے، نارتھ کوریا کی میں نے مثال دی کہ ایران نے اپنے دفاعی بجٹ کو جب بڑھانے کی کوشش کی تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ، چونکہ اکانومی اوورآل اچھی نہیں تھی، تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے پھر عوام کے اوپر آیا اور عوام کو مشکلات جو ہے وہ برداشت کرنی پڑیں۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کی اکانومی ڈوب رہی ہے تو پھر آپ اپنی فوج کو طاقتور کر ہی نہیں سکتے، آپ ان کو دفاعی وسائل فراہم نہیں کر سکتے، اور ظاہر ہے کہ جب دفاعی وسائل نہیں فراہم کریں گے، جوش و جذبہ تو پاک آرمی میں بہت ہے، پاک فوج سے زیادہ جوش و جذبہ کس فوج میں ہو سکتا ہے؟ اپنے سے 7 گنا بڑے دشمن کو ہم نے 75 سال کے اندر اس کے عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیا، لیکن الٹیمیٹلی جو میٹر کرتا ہے وہ اکانومی میٹر کرتی ہے۔ جب رشیا جو کہ سوویت یونین تھا، جو ایک سپر پاور تھی، اس کی اکانومی کولیپس ہوئی تو اس کی ساری فوج کولیپس ہو گئی، اور اس کے بعد اس کا سارا روب دبدبہ ختم ہو گیا، اور پھر دیکھیں کہ کتنے ٹکڑوں کے اندر سوویت یونین بٹ گیا۔ تو اس حوالے سے خان صاحب کوئی نعرہ نہیں لگا رہے، ایک چیز بڑا سمجھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کوئی نعرہ لگا دیا کہ پاکستان کو نقصان پہنچے گا۔ خان صاحب نعرہ نہیں لگا رہے، بلکہ تنبیہ کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں، ایک خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر اس وقت بھی اس ملک کو نہ سنبھالا گیا تو اس ملک کی سلامتی کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ راج صاحب، یہ اب obviously جو آئندہ کا لائے عمل ہوگا اس پہ بھی آگے چل کر بات کریں گے، لیکن خان صاحب نے دیر کے جلسے کے حوالے سے کہا ہے کہ آئندہ کا لائے عمل دیں گے، ابھی چیزیں اس حوالے سے کلیئر نہیں ہیں۔ شہباز شریف قاتل رانا ثناء اللہ بزدل نے عورتوں پر شیلنگ کی، بدترین شیلنگ کے باوجود خواتین بچے جو ہیں اس مارچ میں شامل تھے۔ اب تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آگے بڑھنے سے پہلے خان صاحب کی اس تقریر پہ آپ اپنا تجزیہ رکھ دیں۔ لانگ مارچ نہیں ہوگا، سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن مہنگائی مارچ خان صاحب کرنے جا رہے ہیں۔ جمعے کے روز پرامن پورے ملک کے اندر کال دے دی گئی ہے، اور اب شاید یہ اس کو ریگولر فیچر بنایا جائے گا۔ کیا ڈیفرنس دیکھتے ہیں نون لیگ کے مہنگائی مارچ میں؟ چونکہ جو مارچ انہوں نے کیا تھا جب انہیں نام نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ مہنگائی مارچ رکھ دو، اس سے اچھا کوئی نام مارچ نہیں ہوگا، پبلک سینٹیمنٹ مل جائے گا۔ اب خان صاحب کا تو واقعی مہنگائی مارچ ہے، روکا جائے گا؟ رانا ثناء اللہ صاحب روکنے کی کوشش کریں گے وہی جو ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، یا پھر ہونے دیا جائے گا اسے؟ دیکھیں، اس وقت تو ایک فالس نیریٹو بنایا گیا تھا۔ یہ جو آپ کی پرانی پی ڈی ایم تھی، جو پرانی امپورٹڈ اپوزیشن تھی، جو اب امپورٹڈ حکومت میں بدل گئی ہے، اس نے تو ایک فالس نیریٹو بنایا میڈیا کی مدد سے، اور اس کا اثر اسٹیبلشمنٹ نے بھی لیا کہ بڑی مہنگائی ہو گئی ہے۔ حالانکہ خان صاحب کے دور میں تو آج سے 60 روپے پیٹرول سستا تھا، بجلی بھی سستی تھی۔ تو اس وقت اصل میں یہ معیشت کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو ایکچولی تو پتا تھا کہ خان صاحب کے دور میں جو آپ کے فارن ریزروز تھے وہ بڑھ گئے تھے، آپ کا کرنٹ ڈیفیسٹ بالکل کم ہو گیا تھا، آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ سکائی ہائی لیول پر چلی گئی تھی، آپ کے زر مبادلہ جو باہر سے آ رہا تھا وہ ریکارڈ توڑ زر مبادلہ تھا۔ تو جب ان کو پتا چل گیا کہ اکانومی تو خان صاحب نے سنبھال لی ہے، ہم نے تو ان کو ملک بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب دیا تھا، لیکن یہ اکانومی کو اتنے اچھے طریقے سے تقریباً 6% کی گروتھ ریٹ کے اوپر لے گئے ہیں، اور اب جو انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز نے آؤٹ لک دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اس سال میں، یعنی جو امپورٹڈ حکومت کا سال ہے، اس میں کوئی 4% سے لے کے 4.5% تک ٹوٹل ہمارا گروتھ ریٹ رہے گا۔ تو اس وقت تو وہ اصل میں عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف نہیں، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی سالمیت کے خلاف سازش کر رہے تھے، تاکہ خان صاحب اکانومی کو نہ سنبھال سکیں، اور بعد میں ہم نیریٹو بلڈ کریں کہ خان صاحب اکانومی کو سنبھالنے میں ناکام رہے۔ لیکن اب تو آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جو نون لیگ کے حمایتی بھی تھے، ظاہر ہے کہ نون لیگ کے جو حمایتی لوگ ہیں وہ کوئی کروڑ پتی ارب پتی تو نہیں ہے، صرف ایک ایلیٹ کلاس ہے نا جو شریف خاندان کی ہے،
یا ان کے جو ایم این ایز ہیں یا جو ان کے وزراء ہیں، باقی تو عام لوگ ہی ہیں، میری طرح، آپ کی طرح، تحریک انصاف کے عام لوگوں کی طرح، دیگر پارٹیز کے عام ورکرز کی طرح، تو وہ بھی چیخ چلا رہے ہیں، ان کی بھی چیخیں نکل گئی ہیں کہ 60 روپے آپ نے پیٹرول پر بڑھا دیے، بجلی مہنگی کر دی، آٹے کا تھیلا مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی. تو اس وجہ سے خان صاحب کا جو یہ مارچ ہے یہ ضرور ہونا چاہیے، اس امپورٹڈ حکومت کے اوپر دباؤ آنا چاہیے، ورنہ ہاشمی صاحب خبریں یہ ہیں کہ یہ اب جون کے 15 جون اور پھر 30 جون یہ پیٹرول کی قیمتوں میں کچھ 60 روپیز مزید اضافہ کرنے کا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی پورا پلان ہے کہ اس ملک کا جو لوور کلاس تو لوور کلاس بالکل ہی ختم کر دیں اور مڈل کلاس کو کچل کر بالکل ایکسٹریملی لوور کلاس کے اندر لے جائیں. تو سوال اب کس سے پوچھیں؟ اب پھر یہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اگر کوئی بات کریں، کوئی ٹویٹ کر دیں تو تب بھی ناراض ہو جاتے ہیں. سوال اب کس سے پوچھیں؟ شہباز شریف سے سوال ہم اس لیے نہیں پوچھتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ شہباز شریف کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ خان صاحب کی حکومت گرا کے خود آ جاتے. اگر ان میں یہ جرت ہوتی، ان میں یہ قابلیت ہوتی، تو اربوں خربوں روپے منی لانڈرنگ سے، کرپشن سے تو ان کے پاس پہلے بھی تھے. آصف علی زرداری کے پاس اربوں خربوں روپے تو پہلے بھی تھے. تو یہ 20-22 ارکان تو وہ پہلے سال میں ہی خرید سکتے تھے. جب حکومت آئی تھی خان صاحب کی تو پہلے مہینے میں ہی 20-22 لوگوں کو توڑ سکتے تھے، لیکن اس وقت تو ان سے نہیں ٹوٹے. 3.5 سال کے بعد جب فیصلہ کہیں اور ہو گیا تو پھر یہ لوگ ٹوٹ بھی گئے. اس لیے پھر لوگ سوال یہ پوچھتے ہیں، جب مہنگائی ہوتی ہے، جب پیٹرول بڑھتا ہے، تو لوگ سوال پھر اسٹیبلشمنٹ سے کرتے ہیں اور فوج سے کرتے ہیں کہ سر اب ہمیں بتائیں کہ اس مہنگائی کا کیا کرنا ہے. یہ جو اب عوام کے اوپر ایک عذاب مسلط کیا گیا ہے، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ تو اس سے پھر اداروں کے لیے منفی جذبات ابھرتے ہیں. اور خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج اللہ کا شکر ہے کہ تگڑی ہے، اس کو تگڑا رہنا چاہیے. اور تگڑی فوج 2 صورتوں میں رہتی ہے کہ ایک تو حکومت سٹرانگ ہو، حکومت کو فیصلے کرنے دیے جائیں، دوسرا اکانومی سٹرانگ ہو، اور تیسرا عوام سے طاقت لیتی ہے فوج. تو جب عوام کی طاقت نہ رہے تو پھر کوئی فوج اس طرح سے نہیں کھڑی ہو سکتی. افغانستان کی فوج کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اس کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں تھی. یہ افغان فوج کوئی بزدل فوج نہیں تھی، یہ افغانی بڑے بہادر لوگ ہیں، بڑے نڈر لوگ ہیں، لیکن چونکہ وہاں پہ ایک کرپٹ حکومت مسلط تھی، اس لیے چند ہزار طالبان نے امریکہ کی ٹرین کی ہوئی جو افغان فوج تھی، جس کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا، جدید ترین طیارے تھے، 24 ملکوں کی، مغرب کے 24 ملکوں کی سپورٹ تھی، وہ چند ہزار طالبان کے سامنے تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی، کیونکہ ان کا موریل نہیں تھا. وہ یہی سوچتے تھے کہ ہم کس کے لیے لڑیں؟ اس کرپٹ حکومت کے لیے لڑیں. تو اس لیے ہم نے دیکھا کہ 3-4 دن کے اندر فال آف کابل ہو گیا. تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ عوام کی حمایت ہماری فوج کو حاصل رہے. پورا پاکستان چاہتا ہے، خان صاحب بھی چاہتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ فوج کو سٹرانگ رہنا چاہیے، کیونکہ فوج سٹرانگ ہوگی تو یہ ہماری سلامتی کی ضامن ہے. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اکانومی ایکسل کرے، اور اس کرپٹ ٹولے کے ہوتے ہوئے اکانومی ایکسل نہیں کر سکتی اور لوگوں کا اعتماد بھی اس ریاست پر قائم نہیں ہو سکتا. رائے صاحب، آج اسی تناظر میں ہم کل سے دیکھ رہے ہیں کہ کمپین چل رہی ہے، اور کمپین یہ تھی کہ شاید خان صاحب نے کوئی جملہ ایسا کہہ دیا کہ ملک کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور اگر مجھے اقتدار میں نہ لائے. یہ باقاعدہ کہا گیا ہے اور اسی بیانی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اسی جملے کو لے کر کچھ کرائے کے صحافی اور کچھ ایسے لوگ جن کا کام یہ ہے کہ انہوں نے اسی قسم کے تجزیے دینے، اور اس پہ باقاعدہ ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں، کیمپینز چلائی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا بھر گیا. چلیں ٹھیک ہے، یہ ان کی نوکری ہے، وہ کر رہے ہیں، کسی کی نوکری تو کر رہے ہیں. مریم نواز نے اسی تناظر میں ایک بیان دیا ہے. مریم یہ کہتی ہیں، مریم یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے عوام کو اپنی صفوں میں کھڑے دشمن کو پہچاننا چاہیے. عمران خان کے آئین توڑنے پر رات 12 بجے عدالتیں کھلی. عمران خان کس حق سے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں بیان دے رہا ہے؟ عمران خان ملک میں لوڈ شیڈنگ کی ذمہ داری عمران خان کی حکومت پر ہے. مجھے جیل بھیجا گیا، میں نے 4 سال عمران خان کے انتقام کا سامنا کیا. عوام سے اپیل ہے کہ پاکستان کے حمایت کے لیے کھڑے ہوں. پی ٹی آئی کے بہت سے ارکان ہم سے رابطے میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمیں اپنی صفوں میں شامل کیا جائے. راج صاحب، یہ پروپیگنڈا مریم ہی کر رہی ہیں. قوم کو شاید یہ بھی بتا دیں کہ یہ کس حق سے، یہ خان صاحب تو پرائم منسٹر آف پاکستان رہے اور ان کی حکومت کو گرایا گیا، خوف تھا.
ایک لیڈر سے جو انٹرنیشنل لیڈر تھا، اندرونی طاقتوں کو بھی بیرونی طاقتوں کو بھی. لیکن مریم کو تو سرائے صاحب ایک پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے، لاڈلی ہیں نواز شریف کی بیٹی ہیں نواز شریف کی، اس بنیاد کے اوپر یہ قابلیت ہے، یہ کوالیفیکیشن ہے مریم نواز کی. تو یہ کس حق سے یہ تمام باتیں کر رہی ہیں، یہ بھی قوم کو بتانا بڑا ضروری ہے. جب مریم کو کچھ ہوا، جویل لطیف کہتے تھے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان کھپے، اور محور و مرکز اس پوری کمپین کا کوئی اور نہیں ہے، نون لیگ بحیثیت جماعت ہے جنہوں نے یہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا خان صاحب کے خلاف شروع کیا. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جب مریم نواز یہ باتیں کر رہی تھی، ان کے لیفٹ ہینڈ پہ کون کھڑا تھا، ان کے بائیں ہاتھ پہ کون سا کردار کھڑا تھا؟ ایک ایسا کردار ان کے بائیں ہاتھ پر کھڑا تھا جس کے متعلق جنرل راحیل شریف نے ہمیں یہ بتایا تھا، پوری قوم کو یہ بتایا تھا کہ یہ شخص فوج کے خلاف تاریخ کی بدترین سازش میں ملوث رہا ہے. اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ شخص فوج کے خلاف بدترین سازش میں ملوث رہا. فوج نے اس شخص کے خلاف کارروائی کی. اسی شخص کو 80s میں فوجی عدالت نے سزا بھی سنائی تھی. اب چونکہ فوج کے ساتھ ایک پرسنل گرج بھی ہے، یعنی پرویز رشید، ان کو ساتھ کھڑا کر کے مریم نواز فوج سے محبت کے لیکچر دے رہی تھی. آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ ہاشمی صاحب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ پرویز رشید کو بائیں ہاتھ پہ کھڑا کر کے آپ جو ڈان لیگز کے مرکزی کردار تھے، آپ فوج سے محبت کے لیکچر دیں. اور مریم نواز، ان کو یقیناً یوٹیوب گوگل استعمال کرنا آتا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے جلسوں کی ویڈیوز وغیرہ بھی بناتی ہیں، شیئر بھی کرتی رہتی ہیں، یا کم سے کم یہ تاثر دیتی ہیں کہ یہ ویڈیوز میں نے خود بنائی ہیں. تو وہ ذرا گوگل کر کے نواز شریف صاحب کی پچھلے 4-6 ہفتوں پہلے کی، یعنی جو 4 ہفتے 6 گزر گئے جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آ گئی، اس سے ذرا پہلے کی تقریریں سن لیں کہ میاں نواز شریف تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں فوج کے کارگل جنگ کے حوالے سے راز کھول دوں گا. حالانکہ وہ انڈر اوتھ ہیں. پرائم منسٹر جب بنتا ہے کوئی تو وہ ایک اوتھ لیتا ہے کہ یہ سارے قومی راز میرے سینے میں دفن رہیں گے. تو وہ تو فوج کو دھمکاتے رہے، پاکستان کی ریاست کو دھمکاتے رہے. پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لیا اور یہ کہا کہ میں غداری کا مقدمہ چلاؤں گا. جنرل باجوہ، سارا حساب میں آپ سے لوں گا، آپ کو حساب دینا پڑے گا. جنرل فیض حمید جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے، مریم نواز ان کے خلاف ٹویٹس کرتی رہیں تاکہ انڈین میڈیا بھی مانیٹر کرے اور اس کی ہیڈ لائنز بنائے. اور یہاں تک کہ مریم نواز نے تو یہ نعرے بھی لگوا دیے ہاشمی صاحب کہ آزاد کشمیر میں فوج سے بغاوت ہو گئی. جب یہ الیکشن ہارے تھے آزاد کشمیر میں تو یہ نعرے لگوا دیے الیکشن ہارنے کے غم میں کہ آزاد کشمیر میں فوج سے اس طرح کی بغاوت ہو گئی ہے جیسے مقبوضہ کشمیر میں کشمیری بھارتی فوج سے کرتے ہیں. تو وہ آج یہ لیکچر دے رہی تھیں کہ اگر خان صاحب نے فوج کے متعلق کوئی بات کی تو ہم محب وطن اور فوج سے محبت کرنے والے لوگ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. پہلے تو مریم نواز صاحبہ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے جو برطانوی شہری بھائی ہیں ان کو بلا لیں یہاں پر، ان سے کہیں کہ یہاں پاکستان حب الوطنی کا تقاضا ہے، معیشت بھی بڑے برے حالات میں ہے، آپ کے بھائیوں کے جو کاروبار ہیں وہ تو ماشاءاللہ دن دگنی رات چگنی نہیں بلکہ 400 گنا ترقی کر رہے ہیں. جی آئیں یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے آئیں، یہاں پر آ کے انویسٹ کریں. وہ کیا اپنے والد صاحب کو بھی بلائیں. رائے صاحب وہ کیا انویسٹمنٹ کریں گے؟ 2 تصویریں دیکھ لیں، ویورز بھی دیکھ لیں، وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، اشتہاری ہیں، منی لانڈرنگ کے کیسز مطلوب ہیں پاکستان کے اندر. سلمان شہباز، حسین نواز، تصویریں آ رہی رائے صاحب. اور پاکستان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے کہ یہ وہ ملک ہے، یہ اس ملک کے سربراہ کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس کے اوپر خود منی لانڈرنگ کا الزام ہے، فرد جرم عائد ہونی تھی. اور یہ تصویریں چیخ کر پاکستان کے نیوٹرل سے سوال کر رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا کیا قصور ہے. ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف تو ملنا چاہیے رائے صاحب. دیکھیں، سلمان شہباز کو عدالت نے اشتہاری مفرور قرار دیا. سلمان شہباز کاروباری شخصیت بھی ہیں. اب سلمان شہباز اگر سرکاری دوروں پر شہباز شریف کے ساتھ بیٹھیں گے، جہاں پاکستان اور ترکی کے درمیان ہمیں بتایا گیا کہ کوئی انویسٹمنٹ کے متعلق معاہدے ہو رہے تھے، حالانکہ کوئی معاہدہ گراؤنڈ کے اوپر نہیں ہے.
ایک ویسے ہی ایم او یوز سائن ہوئے ہیں جو کہ ایک سیریمونیل سے ہوتے ہیں اور وہ 20-20 سال ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوتے, ان کی سمریز ہی بنتی رہ جاتی ہیں, یہ جو ایم او یوز ہوتے ہیں. تو وہاں پہ سلمان شہباز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کس حیثیت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس سے پہلے سعودی عربیہ کے وزٹ میں بھی سلمان شہباز کو دیکھا گیا تھا, وہ وہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے, حسین نواز بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو اب سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ملک ہے, جو 7,96,096 مربع کلومیٹر کی یہ ریاست ہے, یہ صرف شریف خاندان کی ہے, یہ زرداری خاندان کی ہے. اس پر 22 کروڑ لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے. وہ یہ سوال نہیں کر سکتے کہ یہ کس حیثیت میں مجرموں کو, ملزمان کو جو اشتہاری ہیں, جو مجرم قرار دے دی گئے ہیں, ان کو سرکاری ڈیلیگیشنز کا حصہ بناتے ہیں, باہر جا کر ان کی میٹنگز کرواتے ہیں, دیگر ملکوں کے سربراہان کے ساتھ بٹھاتے ہیں, پاکستان کی انسلٹ کرواتے ہیں. اور کس طرح کا یہ امپریشن بنتا ہے کہ پرائم منسٹر بھی ایسا جس کو جیل ہونے والی تھی, کوئی اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی نیلسن مینڈیلا تھا, اس نے کوئی جمہوریت کے لیے جدوجہد کی, اس لیے جیل ہونے والی تھی کہ اس کے اوپر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے شواہد تھے. بیٹے کو عدالت نے مفرور اشتہاری قرار دیا, وہ پاکستان ہی نہیں آتا کیسز کا سامنا کرنے کے لیے, اور وہ پاکستان کے حکمرانوں کے طور پر ہماری نمائندگی کر رہے ہیں. اس سے زیادہ شرم کا مقام پاکستانیوں کے لیے اور اس شریف فیملی کے لیے نہیں ہو سکتا. تو اس پر بھی اسٹیبلشمنٹ کو کچھ غور کرنا چاہیے کہ کیا پاکستان کا امپریشن بن رہا ہے. بہت شکریہ صاحب. ویورز, یہ آج کا ہمارا شو تھا, اور پاکستان کے اندر بغاوت کا مقدمہ تیاری کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے اوپر درج کیا جائے, لیکن خان صاحب کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہے اور اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے, اور اگلے 1-2 جلسوں کے اندر وہ آئندہ کا لائے عمل بھی رکھیں گے کہ کس طرح ان تمام ہتھ کنڈوں سے نمٹنا ہے. یہ آج کے شو تھا, اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے بعد.